सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन, आज का बयान हजरत साकिर अली नूरी का बयान रहेगा कामयाबी के हवाले से, और इन तरीक़ों से आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। ये 6:13 या 14 या 15 मिनट है। आपने रात भर इबादत की, 4 बजे आप सोए और 4 बजे सोने के बाद आप सुबह उठे 6:12 पर, वुजू आपका है नहीं। आप वुजू करने के बाद बैठे रहे, सोचा कि चलो तुले आफ्ताब के बाद में नमाज पढ़ लूंगा। 1 मिनट ताखीर हुई, यानी आप समझ लीजिए कि 6:13 से पहले जो तुले आफ्ताब का वक्त है, उससे पहले अगर आपने फजर की नमाज अदा नहीं की तो उसके बाद आप 50 रकात पढ़ लें, लेकिन आपके नामे आमाल में अदा नहीं, कज़ाई लिखी जाएगी। रोजा आपने रखा, और रोजा रखने के लिए आप देखें कि सुबह सादिक फजर, आजकल हमारे यहाँ ये भी एक मिस्टेक होती है कि लोग समझते हैं अजान तक हमको खाते पीते रहना चाहिए, तो अजान की आवाज तक खाते पीते रहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो फिर अगर वक्त पर अजान, जैसा कि हमेशा यही होता है कि सुबह सादिक के कुछ मिनट के बाद अजान होती है और आदमी उस वक्त तक खाता रहे, तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा भी खा लिया, पानी भी पी लिया उसने, तो दिन भर फाका लिखा जाएगा, रोजा नहीं। ऐसे गुरूब आफ्ताब के वक्त 5 मिनट पहले उसने सोचा कि बहुत भूख लगी, चलो खा, 5 मिनट का ही तो मामला है, कोई लंबा मामला तो नहीं, पूरा वक्त, तो वो इबादत नहीं होगी। इस्लाम का पूरा निजाम टाइम के साथ है, और सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर टाइम जाय करने वाली कोई कौम है तो वो मुसलमान है। तो वही बंदा कामयाब होता है जो अपने टाइम की कदर व कीमत को समझता है, टाइम को परफेक्ट यूटिलाइज करता है, टाइम को परफेक्ट यूज करता है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम ये ना समझे कि ये टाइम कोई चीज नहीं है, नहीं, अल्लाह की अमानत है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि क़यामत के दिन बंदा अपनी जगह से हिल न सकेगा जब तक के 5 क्वेश्चन के वो जवाब न दे दे। पहला क्वेश्चन ही टाइम का होगा, और वो ये होगा, अन उम्रिही फीमा अफना, बंदे तूने अपनी उम्र किस काम में खर्च की, पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन के जवाब को हम पूरी उम्र को छोड़िए, सिर्फ आज के एक दिन के बारे में अगर अल्लाह हमसे पूछ ले कि बंदे आज का दिन तूने किस काम में गुजारा, तो मैं ये समझता हूं कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो पूरी उम्र की बात तो बहुत दूर की रही। तो अर्ज करने का मंशा ये कि दुनिया में वो बंदे कामयाब रहते हैं जो बंदे वक्त की कदर व कीमत करते हैं, वक्त का ख्याल करते हैं और वक्त को सही मानों में यूटिलाइज करते हैं। एक स्टूडेंट भी उसी वक्त कामयाब होगा जो टाइम की कदर करेगा, एक बिजनेसमैन भी उस वक्त कामयाब होगा जब वो टाइम की कदर करेगा, एक एम्प्लॉय भी उस वक्त कामयाब होगा जब वो टाइम की कदर करेगा। तो जब तक के टाइम की कदर नहीं होगी बंदा कामयाब नहीं हो सकता। और आप देख लें, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि जितने भी कामयाब इंसान आप तलाश करेंगे, हर कामयाब इंसान की जिंदगी के अंदर उनका टाइम शेड्यूल सेट होगा और टाइम को यूटिलाइज करने की उनकी प्लानिंग आपके सामने होगी। मैं एक बात रह गई मुझे जो अर्ज करनी थी मेहनत के हवाले से। हमारे बहुत सारे साथी ये कहते हैं बहुत जमाने से हजरत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। सुनता रहता हूं मैं, लोग आते कहते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, नमाज आप भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, है ना, लेकिन अगर नमाज हमने अदा की, अंगूठा लगा कि नहीं लगा, उंगलियां लगी कि नहीं लगी, वुजू दुरुस्त था कि नहीं था, अगर ये सारी चीजें हमारी परफेक्ट नहीं हैं और हमने नमाज अदा की, तो मकरूह तहरीमी भी हो रही है, वाजिबुल इआदा भी हो रही है
اور نماز کی برکات ہمیں صحیح طور پر نہیں ملتی، اس لیے کہ نماز کے مسائل کو ہم نے جانے بغیر یا نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسی ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ محنت کا بھی ایسے مسئلہ ہے، کروڑوں لوگ محنت کرتے ہیں لیکن کامیاب چند ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج جو چیز ایک خاص طور پر میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ محنت کا طریقہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک کہ محنت کا طریقہ آپ نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ کی محنت صحیح معنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گی۔ تو اس بات کو بھی خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم محنت کیسے کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ کپڑا مارکیٹ کے اندر ملتا ہے، فٹ پاتھ پہ بھی شرٹ ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ برانڈیڈ کے بھی شرٹ ملتے ہیں، لیکن اتنا گیپ کیسے، اتنا فرق کیسے کہ آپ برانڈیڈ لیتے ہیں تو 20,000 کا اور نارمل لیتے ہیں تو آپ کو 2,000 کا مل جاتا ہے۔ تو اس میں کپڑے کی فنیشنگ، کپڑے کا معاملہ، پھر بٹن کا معاملہ، پھر اسٹیچ کا معاملہ، فنیشنگ کا معاملہ، یہ ساری چیزیں اتنی پرفیکٹ ہوتی ہیں کہ اس کی بنیاد پر اس محنت کا صلہ اسے پرفیکٹ مل جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں زندگی میں سمجھنا ہے اور اسے دیکھنا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری چیز آئی وقت کی قدر کرنا، اپنے ٹائم کو صحیح طور پر یوٹیلائز کرنا، اور جو ٹائم کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ چوتھی چیز سادگی۔ اپنی لائف کو ہمیشہ ایسی رکھیں کہ اس طریقے کی لائف ہمیشہ گزارنے کے اندر ہمارے لیے ایزی ہو، اس لیے کہ انسان نہیں جانتا کب اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، کب اس کے ساتھ کس قسم کی پوزیشن آنے والی ہے۔ تو اپنی لائف کو ہمیشہ سمپل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب لائف کو سمپل اور سادہ رکھیں گے، خوراک سے لے کر ایوری تھنگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم اللہ عز و جل ہمیں ضرور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اب آج کے دور کے اندر سادگی سے جو چیز روکتی ہے، اور ایک مینٹلٹی ہماری بنی ہوئی ہے، اور وہ یہ دنیا، یار دنیا کیا سوچے گی، ایک وہ دنیا کا یہ تصور، دنیا کو دنیا دنیا دنیا، یہ ایک جو مینٹلٹی ہے نا، تو یہ مینٹلٹی شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ۔ یہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا، اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں، یعنی جھوٹی امید، ہم یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، ہمارا ایسا رہیں گے تو اس طریقے سے ہماری لائف اسٹائل، لیونگ اسٹینڈرڈ، یہ ساری چیزیں، اب ہماری کیپیسٹی ہے وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اگر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اور ہمیں شیطان امید دلا رہا ہے کہ آپ اگر اپنی لائف کو اس طرح سے مینٹین کریں گے تو یہ ہوگا، سوائے یہ جھوٹی امید کے نتھنگ اور کوئی چیز نہیں۔ یہ سب سے بڑا شیطان کا حربہ ہوتا ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے اس طریقے کے ارمان ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے تو آج ایک دوسری آیت جب میں نے پڑھی تو اللہ اکبر، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ قرآن مقدس میں شیطان کا ایک دوسرا فریب جو ہے اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان وعدے کرتا ہے ان سے اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور وعدہ کرتا ان سے شیطان مکر و فریب کا، یعنی امید دلاتا ہے ایسا کرو گے نا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے۔ تو آج آپ دیکھیں جتنا بھی دنیا کے اندر اللہ ماشاء اللہ آپ سب کاروبار کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ سب کافی حد تک
دین کو جانتے ہوئے صحیح طور پر کاروبار کرتے ہیں. لیکن میکسیمم دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس طریقے سے امیدیں دلائی جا رہی ہیں. اب آج کل آپ دیکھتے ہوں گے یہ رمی اور کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا سب آ رہا ہے, لوگ بھاگے جا رہے ہیں اس کے پیچھے, اور سب غلط چیز. یہ شیطان امید دلاتا ہے. تو شیطان ہمیشہ تباہی کی امید دلاتا ہے, اور اللہ کیا فرماتا ہے, اسے بھی آپ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مقدس میں ایک طرف شیطان کی یہ چال بتائی گئی ہے کہ وہ امید دلاتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو یہ ہوگا, ایسا کریں گے تو یہ ہوگا, اور اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں, ان دونوں کے بیچ اعتدال میں رہیں. یعنی اللہ کے نیک بندوں کی عادت یہ ہے کہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور تنگی بھی نہیں کرتے, درمیان میں مڈل میں رہ کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس پر ایک بزرگ کا قول مجھے بڑا پسند ہے, دو بزرگ کا قول ہے, دو بزرگوں کا. ایک بزرگ فرماتے ہیں بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ نے نیک کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کیا نا تو اسے فضول خرچی نہیں کہتے. نیک کمائی سے مراد, نیک کام سے مراد یہ کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچہ کیے, ماں باپ کے پیچھے خرچہ کیے, جائز کاموں میں خرچہ کیے, یہ اس کو اسراف نہیں کہتے, اس کو فضول خرچی نہیں کہتے. تو بزرگ فرماتے بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا, بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا. تو دوسرے بزرگ نے فوراً فرمایا, بزرگوں کی باتیں تو ایسی ہوتی ہے نا, ہم اور آپ بیٹھے تو ہماری باتیں اپنے اعتبار سے ہوتی ہیں, ان کی باتیں ان کے اعتبار سے. تو دوسرے بزرگ نے فرمایا اسراف میں تو وہ فضول خرچی نہیں, اور فضول خرچی اگر تم کرتے ہو تو اس میں کوئی بھلائی. تو اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہمیں وہ راہ اپنانی ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنائی. تو ہوگا کیا, میں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ کے سامنے پیش کروں. سید الرسل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم فرش پر, دوسرا عرش پر. جب رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن بہت تیزی سے بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر سو رہے تھے اس چٹائی کے نشان حضور کی پیٹھ پر تھے. تو فاروق اعظم سے نہ رہا گیا اور عرض کرنے لگے سرکار قیصر و کسرا تو نرم گدوں پر آرام کریں اور آپ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر آرام کرتے ہیں, اگر حضور اجازت دیں تو حضور کے لیے بھی بہترین بستر کا انتظام کیا جائے. تو سرکار نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت ہے. ایک مزاج دینا تھا. ہم اور آپ اس طریقے کی زندگی گزارنے کی توفیق مل جائے تو سبحان اللہ, ورنہ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے. لیکن بتانا یہ مقصود ہے ایک جامع اصول کے تحت کہ اپنی لائف کو سمپل رکھو, اپنی لائف کو بہت ایزی رکھو تاکہ کیسا بھی وقت آ جائے زندگی گزارنے کے اندر کوئی دشواری نہ ہو. اور جو انسان کی زندگی سادگی میں ہوتی ہے نا اس کے لیے ہر وقت جو ہے ایزی رہتا ہے, آسانی سے اس کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب کامیابی کی 5ویں بات, اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اگر کامیاب ہونا ہے تو اچھے لوگوں کی قدر کرنا سیکھو, اچھے کام کی قدر کرو, اچھے لوگوں کی قدر کرو, پیسوں کی قدر کرو, مکان کی قدر کرو. اب قدر کرنے, کھانے کی قدر کرو. میں قدر پر ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتی. ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا, اسے صاف کیا اور تناول فرما لیا اور ارشاد فرمایا عائشہ یہ عزت والی چیز ہے, اور یہ ایسی عزت والی چیز ہے کہ جب کسی گھر سے چلی جاتی ہے نا تو پلٹ کر نہیں آتی, اس لیے اس کی قدر کرو.
اس کی قدر کرو. تو قدر کرنے والا، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ دین کے کام کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، موقع بھی عطا فرماتا ہے. اس سے پہلے ہم لوگ یو کے جاتے تھے، اور ابھی میرا خیال ہے 3-4 مہینے پہلے گئے تھے، جون میں بھی ہم لوگ گئے تھے. لیکن اس سے پہلے والی پوزیشن میں اور جون میں نے فرق محسوس کیا. میری تھوڑی سی عادت ہے، میں سیکھتا رہتا ہوں کچھ بھی. میں نے جون میں فرق محسوس کیا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے بیڈ روم سے سمجھ لیجئے کہ لائٹ آن ہے اور ہم اتر گئے تو آتے تھے تب بھی لائٹ آن ہی نظر آتی تھی. لیکن اب کی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے جاتے تھے پیچھے سے آ کے کوئی لائٹ آف کر دیتا تھا. تو میں نے سوچنے کی کوشش کی ابھی ایسا کیوں؟ تو ابھی الیکٹریسٹی کا بل اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب لوگ قدر کرنا شروع کر چکے. یہ قدر پہلے سے ہونی چاہیے. ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں کہ فضول پنکھا نہ چلتا ہو. یہ قدر کرنا یہ گناہ کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور میں اگر قدر کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پلیٹ کے اندر ایک دانہ بھی نہ چھوڑو، پتہ نہیں کس دانے میں اللہ نے زندگی بھر کی روزی لکھی ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.